बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात करें और आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ी हलचल और वो ये थी कि इमरान खान साहब जो कि अडियाला जेल में हैं, उन्होंने कहा कि मुझे रेंजर्स ने घसीटा और क्या आपका हक़ नहीं है कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए जो मेरे साथ किया, और मैं एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्स हूँ, इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, साबिक़ वज़ीर आज़म था, जो कुछ मेरे साथ हुआ क्या आपका हक़ नहीं है कि आप मुझसे माफ़ी मांगें। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी का कोई भी शख्स मुलविस निकला इस मामले के अंदर, मैं उसको सज़ा दूंगा, उसको अपनी पार्टी से भी निकालूंगा, उसको सज़ा भी दिलवाऊंगा। और ये भी कह दिया कि 9 मई की CCTV फुटेजेस लाई जाएँ, उसके अंदर PTI के लोग अगर मुलविस पाए गए ये सब कुछ करते हुए जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो उनको पार्टी से निकालूंगा नहीं, सज़ा भी दिलवाऊंगा। ये एक ऐसा पॉइंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ गया जिसका काफ़ी दफ़ा DGI SPR साहब ने भी जिक्र किया, और फ़ौज चाहती थी कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के ऊपर माफ़ी मांगे और पूरी कौम से माफ़ी मांगी जाएगी तो माफ़ी मिल जाएगी। DGI SPR साहब ने 2-3 दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये इशारा दिया था कि अगर माफ़ी मांगी जाएगी तो मामला आगे चल सकता है। अब इमरान खान साहब की माफ़ी का मामला है, और अगर ये माफ़ी हो जाती है तो फिर हुकूमत कहाँ जाएगी, क्योंकि हुकूमत पहले ही बड़ी परेशान कुन हालात के अंदर है और इस टाइम पे जमात इस्लामी का धरना भी जारी है, जिससे कोई ख़ास फ़र्क तो हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने अब ये कह दिया है कि हम बिल जलाओ तहरीक, यानी बिल नहीं अदा किया जाएगा, वो तहरीक का आगाज़ कर देगी जमात इस्लामी अगर हुकूमत ने हमें संजीदा ना लिया, इसलिए कि अभी तक शायद हुकूमत उन्हें संजीदा नहीं ले रही है। और जमात इस्लामी अब मज़ीद स्टेप अहेड जा रही, कोशिश करेंगे जमात इस्लामी के किसी नुमाइंदे से भी बात करेंगे इस पर कि उनकी करंट क्या सिचुएशन है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं, मखसूस नशिस्तों का केस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए हैं, अभी तक नहीं मिल पाई हैं। अगली हुकूमती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगली स्ट्रेटजीज़ जारी हैं कि किस तरह से मखसूस नशिस्तें ना दी जाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल के अंदर ही अभी तक उलझाया गया है। क्या रिज़ल्ट निकलेगा इसका? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से सुप्रीम कोर्ट चली गई है इसी मामले के ऊपर, और एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक्ट बना दिया और इसका बिल पास करवा लिया नेशनल असेंबली के अंदर, उसके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है और कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से इसके ऊपर जो है वो नज़रसानी की जाए। इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि रिजर्व्ड सीट्स के मामले के ऊपर नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट करे अपने फ़ैसले के ऊपर। इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, सब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, न जाने क्या फ़ैसला चाहते हैं। बांग्लादेश में हमने देखा किस तरह से स्टूडेंट्स यूनियन, ये तलबा जो किसी भी कौम का असासा होते हैं, हमेशा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ द नेशन, हमेशा ही कहा करते थे कि नौजवान ही किसी भी मुल्क के अंदर इनकलाब लाना हो या मुल्क ठीक करना हो, सिर्फ नौजवान कर सकते हैं। और हमने देखा बांग्लादेश जैसा मुल्क जहाँ पे गुज़िश्ता कई डेकेड से इट वाज कंट्रोल्ड बाय सम अदर पावर्स, सम अदर कंट्रीज़, जैसे इंडिया का बड़ा ख़ास असर व रसूख था बांग्लादेश के ऊपर। हसीना वाजिद साहिबा जो है वो शी वाज अ पपेट ऑफ इंडिया, जो वहाँ पे प्ले कर रही थी, जो बाप का किया धरा था सारा कुछ वो भी ज़ाया कराया, ख़ुद को भी जलालत उठवाई, और वालिद की भी जो मेहनत थी अगर थी बांग्लादेश के लिए, अगर वो ट्रेटर नहीं थे, उनकी एफर्ट्स थी, तो वो सब कुछ भी ज़ीरो करा दिया। हमने देखा किस तरह से लोगों ने उनके मुजस्समे तोड़े, उनकी तस्वीरें फाड़ी, जो कुछ किया। कहने को शायद उनको भी अपने मुल्क के अंदर बानी कहा जाता था, फाउंडर ऑफ द नेशन कहा जाता था शेख मुजीब को, लेकिन एक औलाद की इन हरकतों के बाद अवाम ने क्या रिएक्शन दिया, किस तरह से क्या उनके पास बचा बाकी शेख मुजीब या उनकी फैमिली के पास? तमाम तर उनकी सियासत, उनकी मेहनत सब ज़ीरो हो गई सिर्फ शेख हसीना साहिबा की वजह से। यही होता है मुल्कों की सियासत के अंदर, जब आप इस तरह की सियासत करते हैं तो फिर एक हद तक, जब जुल्म एक हद तक पहुंच जाता है तो फिर मुआशरे के अंदर से लोग उठते हैं। 300 के करीब स्टूडेंट्स शहीद हुए इस सारे मामले के अंदर, सीने पे खड़े होकर गोलियां खाई। कौन समझदार शख्स ये कर सकता है कि वो खड़ा हो पुलिस के सामने और खड़ा हो के गोलियां खाए, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले? लेकिन ये ज़िंदगी ख़त्म हुई तो ही इनकलाब आया, और हमने देखा कि किस तरह से आज बांग्लादेश, शायद ऐसा महसूस होता है कि आज यानी अ फ्यू डेज़ बैक बांग्लादेश आज़ाद हुआ। इससे पहले 1971 से लेके ऑनवर्ड्स बांग्लादेश आज़ाद नहीं था।
جو کچھ چل رہا تھا وہ کسی اور سمت میں چل رہا تھا. لیکن اب کی جو آزادی ہے, شعور کی بات کی جائے تو پھر وہی اسٹوڈنٹس کے جو لیڈرز تھے انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کے اندر مارشل لاء بھی نہیں لگنے دیں گے, ہم اپنی مرضی کا نمائندہ لے کے آئیں گے. یہاں سے ان کے شعور کا, ان کے انٹلیکٹ کا اندازہ ہوا کہ یہ قوم واقعی باشعور ہے, کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم پہ آپ فوج مسلط کریں گے. اور پھر سے وہی بات, چونکہ فوج اپنے طریقے سے آپریٹ کرتی, کسی بھی ملک کی فوج ہو, دے آر ٹرینڈ ٹو کل, ان کو مارنا سکھایا جاتا ہے, ان کو چیزیں ٹیکل کرنی سکھائی جاتی ہیں, ان کو سیاست پالیٹکس ملک چلانا نہیں سکھایا جاتا. سملرلی جب ان اسٹوڈنٹس نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر مارشل لاء لگا تو یہ بھی افورڈیبل نہیں ہے. جو ان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ حسینہ واجد صاحبہ کے رشتہ دار ہی تھے, اور اس کے باوجود جب فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے اور یہ سب کچھ کرنے سے منع کیا, انکار کیا, بیکاز اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو جاتا تو سچویشن مزید وائلنٹ ہونی تھی, مزید خرابی کی طرف جانا تھا. بنگلہ دیش نے بڑا طریقے سے موقع کے اوپر ہی چیزوں کو کنٹرول کر لیا گیا, اور اب ایسا لگتا ہے کہ شاید بنگلہ دیش, چونکہ ہمارے بھائی ہیں بنگالی بھی, اور ہم ان کے لیے وی وش دم بیسٹ کہ کیا کہ فیوچر کے اندر ان کے لیے بھی آسانیاں ہونی چاہیے, کرپشن سے باہر نکلنا چاہیے. ہمارا تو اپنا ملک کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے بری طرح سے. یہاں پہ آئی پی پیز کا کردار دیکھ لیں, آپ کے سیاست دانوں کے کردار دیکھ لیں, تو بنگلہ دیش جیسی ہی صورتحال نظر آتی ہے آپ کو. کئی سالوں سے دو ہی خاندان برسر اقتدار, انہی کے بچے, انہی کے ملازم, انہی کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں ان پارلیمنٹس کے اندر, ان سیٹس کے اوپر. تمام تر عہدے ان کو ہی دیے جاتے ہیں جو شاہ کے فرما بردار ہوں گے. شاہ کے فرما برداروں کو تمام تر عہدے دیے جاتے ہیں. شاہ کے بچے ہی اس ملک کو چلائیں گے. کسی اور کے اندر نہ اتنی کیپیبلٹی ہے اور نہ کوئی اور ایسا شخص ہے جو ان کے بیٹوں یا بیٹی کی جگہ لے کر آگے آ سکے. بلکہ اگر کوئی ان کے بچوں کے فیصلے سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو پھر اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے, جس کی مثالیں ہمارے سامنے چودھری نثار صاحب سے لے کے آج تک تمام تر کافی سینئر سیاستدان مسلم لیگ نون کے پارٹی سے نکالے جا چکے ہیں, یا وہ خود سائیڈ لائن ہو گئے. لیکن یہ حالات, یہی موروثی سیاست ہے جو ایکچولی کسی بھی معاشرے کو تباہ کرتی ہے. جب لوگ اپنے فائدوں کے لیے خاص لوگوں کو تمام کی پوسٹ کے اوپر اپنے لوگوں کو پلانٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے ناجائز کام کرواتے ہیں, تو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ایک بڑی اچھی مثال سے میں اپنے گیسٹ کا تعارف کراؤں گا. چیف گوریا نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی بھی سوسائٹی کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر کوئی شخص 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ اپنے لیے کھانا, اپنے لیے علاج, اپنے لیے گھر, یہ سب کچھ افورڈ نہیں کرتا لینا, تو پھر وہ معاشرہ نہیں ہے, وہ چند اشرافیہ اور مافیاز کا جو ہے وہ کنٹرولڈ سوسائٹی چل رہی ہے. دیٹ از ناٹ اے کنٹری رولڈ بائی سم آنیسٹ پیپل. یہ ایک ایسی مثال ہے جس سے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کی سوسائٹی تو چل ہی ایسے رہی ہے کہ یہاں مافیاز کنٹرول کر رہے ہیں یہاں پہ, اور انہی مافیاز کے تھرو آپریٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں ابھی ریسنٹلی اس کا ایک بہت بڑا انکشاف گوہر اعجاز صاحب نے کیا, جس طرح سے ایف پی سی سی آئی اس ٹائم پہ آپ سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں, آئی پی پیز کے خلاف کیس کرنا چاہ رہے ہیں. سوورن گارنٹیز کا معاملہ ہے, بہت سی چیزیں ہیں, اس پہ ڈسکشن کریں گے. کیا آئی پی پیز کا کوئی وے آؤٹ ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے؟ اسٹوڈیوز میں جو جوائن کر رہی ہیں میں ردا نور صاحبہ, تھینک یو فار بینگ ہیئر. ڈاکٹر احسن محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سر تھینک یو فار بینگ ہیئر. ڈاکٹر صاحب, اپنی بات کا آغاز کروں گا, اور سب سے پہلے کچھ سیاسی بات کرنی پڑے گی, اس لیے کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. اور ڈاکٹر احسن محمود صاحب, میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا. عمران خان صاحب نے آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کی خواہش سب کو تھی, تمام تر مقتدر حلقوں کو تھی, جو چاہ رہے تھے کہ معافی مانگی جائے. اگر 9 مئی پہ معافی مانگ لے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. عمران خان صاحب کی ابھی اسٹیٹمنٹ دینا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ زیادتی کی, مجھے رینجرز نے گھسیٹا, اور جس طرح سے میرے ساتھ کیا, معافی تو انہیں بھی مجھ سے مانگنی چاہیے ہے, لیکن میں مشروط معافی مانگنے کو تیار ہوں. سامنے فوٹیجز لائی جائیں, 9 مئی کی تمام تر چیزیں ثابت کی جائیں. اگر میرے لوگ انوالوڈ ہوئے میں ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا, بلکہ ان کے خلاف ان کو سزا بھی دلواؤں گا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کو ڈاکٹر احسن صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چٹا صاحب, جہاں تک بات ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ, اس کے بارے میں تو زیادہ اچھی وضاحت جو ہے ان کے جو براہ راست ترجمان ہیں انہیں کرنی چاہیے. اس پہ بہت ساری چیزیں ابھی جو سمجھ نہیں آ رہی ہیں, لیکن میں آپ کو سر دست ایک چھوٹی سی بات اس میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ معافی منگوانا یہ کیسا مطالبہ ہے؟ جب آپ نے اتنے سارے ڈھیروں سینکڑوں کیس بھی آپ نے درج کروا دیے, 14 ماہ سے آپ نے کارکنان کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے, 1 سال جو ہے وہ خود عمران خان جو ہیں وہ 1 سال سے اندر ہیں, جیل میں مقید ہیں جی, اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی کا ایک مطالبہ کیا جائے یا معافی کا مطالبہ. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, جو اس وقت بااختیار قوتیں ہیں وہ اپنے ایک انداز میں اپنے اختیار کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ معافی مانگی جائے,
اور اس کے بدلے میں شاید وہ پھر یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو شاید یہ جو سینکڑوں مقدمات ہیں اور ہزاروں مقدمات جو کارکنان پر ہیں یہ ختم کر دیے جائیں گے. تو یہ تو بہت ایک سیریس ایک ایشو ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو قانون کی ناک کو توڑ نہیں بلکہ مروڑ نہیں بلکہ کاٹ دینے والی بات ہے. اس کا مطلب ہے قانون تو کوئی نہ ہوا نا جی. پھر قانون نام کی تو ملک میں کوئی چیز نہیں ہوئی. یہ تو پھر ایک ایسے ہو گیا کہ جس پر جی چاہے جیسا مرضی مقدمہ بنائیں اور جیسی مرضی اس سے مطالبہ کریں اور جس طرح کی مرضی کے ساتھ اس پر کارروائی کریں, اور چاہے ایک سال میں اس کا کوئی ثبوت ملے یا نہ ملے تو اس کے خلاف جو ہے نا آپ اس پہ آخر میں آگے کہہ دیں جی کہ ہم معافی کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات چٹا صاحب یہ یاد رکھیے جی کہ کیا پاکستان جو ہے آج جو اس وقت بر صغیر کے حالات ہیں سب کانٹیننٹ کے, جس میں یہ انڈیا بھی شامل ہے, اس میں دوسرے 3-4 جو ممالک ہیں یہ بھی شامل ہیں, اس میں بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, آپ نیپال اور بھوٹان بھی لگا لیں, ادھر سے افغانستان بھی ساتھ کر لیں. چلیں میں کہتا ہوں جی یہ سینٹرل ایشین ریاستیں بھی کر لیں. آپ یہ جو ابھی جنگ بھی چلی روس اور یوکرائن کی, وہ بھی آپ حالات دیکھ لیں. کیا اس خطہ میں اس طرح کی معافیاں مانگنا اور معافیاں دینا اور معافی لینا, کیا یہ اس کا متحمل ہو سکتے ہیں؟ 3 ملکوں میں وہ ہو چکا ہے یا میوٹنی ہو چکی ہے. ٹھیک, افغانستان رائٹ, بھاگے نا اشرف غنی, جی سری لنکا آپ کے سامنے, بالکل, اب یہ بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے. رائٹ, اور وہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی, اس میں میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جی جو کہ جس کی مماثلت میں بتا نہیں سکتا کتنی زیادہ ہے کئی چیزوں سے, کہ ان کا کھانا تک پکا ہوا تھا حسینہ واجد کے محل میں یا ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں. کھانے کی ڈشز میں سج چکا تھا کھانا جو لوگوں نے کھایا, جو لوگوں نے کھایا ہے, جو باغیوں نے کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ وہاں کے لوگ جو بہادر جرت مند تھے جنہوں نے کہہ لیں, کیونکہ اب تمہیں بہادری کہا جائے گا کہ وہ فرار ہو چکی ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے, انہیں وہ کھانا کھانے کی مہلت بھی نہیں ملی. لیکن کھانا پکانے والوں کو یقین تھا کہ یہ کھانا حسینہ واجد نے کھانا ہے اور حسینہ واجد کو یقین تھا کہ آج میرے لیے یہ کھانا پکنا ہے. لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے چٹا صاحب کہ آخر تک ظالم کو, عامر کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے. رائٹ, تو یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں یا جو بھی کالم نویس ہیں وہ اس مسئلہ پر ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ایسی خاتون جو ایک مقتدرہ قوت کی مالکہ تھی وہاں ایک جمہوری ملک کے ہوتے ہوئے بھی, جو فوج سے اپنی بنگلہ دیش کی فوج سے وہ کام لے رہی تھی, وہ وہاں کے سیاستدانوں کو جنہوں نے 80-70 سال کی عمر میں پھانسی ڈانٹ پر پھانسی پر لٹکوایا, لوگوں پر مقدمات بنوائے, پولیس کو ذاتی استعمال میں لائیں اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے کیا. یہ خالی ایک وہ اسٹوڈنٹ والی بات نہیں ہے جی کہ ان کو حق نہیں مل رہا تھا تو یہ ہو گیا, پتہ نہیں ایک لمبی داستان ہے. دیٹ واز جسٹ اے اسپارک. ایکچولی تو جماعت اسلامی, اور دیکھیے تمام تر اپوزیشن پابند سلاسل تھی. یہ یہاں پہ جماعت اسلامی کے لیڈرز ہوں اور دوسری جماعت کی بھی جو لیڈر تھی ان کو جیل میں قید کیا گیا تھا, وہ سب پابند سلاسل تھے. کیا کرنا تھا انہوں نے وہاں پہ؟ ابھی جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے تھے وہ ایسے ہی الیکشنز ہوئے تھے جیسے شاید ہمارے ملک کے اندر بھی الیکشنز ہوئے تھے, کنٹرولڈ الیکشنز, کیونکہ جس کو ووٹ عوام نے ڈالا اس کو ووٹ نہیں ملا, ووٹ جیت کے وہ آ گئے جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا. تو سملرلی اگر دیکھا جائے جو کچھ افغانستان کے اندر ہوا, اشرافیہ وہاں پہ کنٹرول کر رہی تھی, وہاں پہ ایک خاص طبقہ وہ خاص مافیاز کنٹرول کر رہے تھے. سری لنکا میں بھی ایسی ہو رہا تھا, وہی خاندان, وہی خاندانی سیاست کی کہانی. اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی خاندانی سیاست تھی, پاکستان کے اندر بھی ویسی ہی خاندانی سیاست ہے, شریف خاندان, زرداری خاندان. آخر کیا یہاں پہ بھی کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ چٹا صاحب دیکھیں ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں وہ جو افغانستان اور سری لنکا کی آپ بات کر رہے ہیں, میں ان کی بات کرتا ہوں, میں بھی بنگلہ دیش کے پاکستان کی بھی کروں گا. ٹھیک, میں آپ اس کے آئینے میں, اس گفتگو کے آئینے میں دیکھ لیں. دیکھیں جب آپ یہ کہیں کہ قانون کوئی نہیں میری مرضی چلے گی, جب آپ کے کچھ لوگ اشرافیہ جیسے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آپ نے فرما دیا کہ جی فوج اس میں اشرافیہ میں شامل نہیں ہے, میں کہتا ہوں جی بسم اللہ, بہت خوب, سیلیوٹ ٹو یو جی, بالکل شامل نہیں ہے فوج اشرافیہ میں. جو بھی اشرافیہ, مافیا, بدماشیہ, یاشیہ جو بھی یہ ہے وہ ان ممالک کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بھی نہیں بات کر رہا, کہ ان میں ہو یہی رہا تھا. کیا ہراساں کرنے پہ کوئی پابندی نہیں, بندے کی بہن, ماں, بیٹی, بھائی, دماد, بہنوئی, کسی کو آپ اٹھا کے لے جائیں کوئی پابندی نہیں, بندے کو آپ اغوا کر کے لے جائیں اور اس کا کوئی گرفتاری نہیں, کوئی ایف آئی آر نہیں, کوئی پابندی نہیں. جن ممالک میں ایسا ماحول ہوتا ہے اور جب ایک اس قسم کی چاہے وہ لوگ اس میں اس پارٹی کا ساتھ دے رہے ہو یا نہ ہو, چاہے وہ نیوٹرل ہو, چاہے وہ اپوزیشن اور حکومت میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو, لیکن جو لوگ ہوتے ہیں عام اس ملک کے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, ان کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اپنی عدالتوں پر,
اپنی پولیس تھانے کچہری پر ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی سری لنکا میں ختم ہوا. اور دوسری بات, جب آپ یہ رویہ چٹا صاحب اس کے اوپر پیش کرتے ہیں نا کہ اگر لوگ تنگ آ کر بے روزگاری سے, غربت سے, مہنگائی سے اور ہر قسم کی بربادی سے تنگ آ کر کہیں ہم باہر جا رہے ہیں, تو آپ کہتے تو ہمیں کیا, پھر کیا ہوا, کیا ہو جائے گا, مہنگی بجلی ہے تو کیا ہوا, پیٹرول مہنگا تو کیا ہوا, اگر گیس نہیں مل رہی 3 ٹائم صرف آ رہی ہے تو کیا ہوا, پانی نہیں ہے تو کیا ہوا. جب آپ یہ تو کیا ہوا, میں یہ ان ممالک کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی نہیں کر رہا, تو جب آپ اس رویہ پر چلے جاتے ہیں کہ تو کیا ہوا, تو پھر آپ یہ اس اشرافیہ جس کا وہ ڈی ٹی آئی ایس پی آر صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی جو اشرافیہ ہوتی ہے یا بدماشیہ یا عیاشیہ جو ہوتی ہے وہ 3 کام اور بھی کرتی ہے. وہ کہتی ہے جی کہ پیٹرول بھی ہمارے لیے مفت ہوگا, بجلی بھی, یہ میں سری لنکا کی بات کر رہا ہوں اور بنگلہ دیش کی بھی کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے مفت ہوگا, پیٹرول, بجلی, پانی, گیس ہمارے لیے مفت ہوں گے. اس کے علاوہ ہمیں ریل کے کرائے مفت ہوں گے, ہمیں ہوائی جہاز کے کرائے مفت ہوں گے, ہمارے لیے جو نا ویکیشنز ہوں گی, ہمارے لیے الگ بجٹس ہوں گے, ہمیں ہر طرح کی سہولت ملے گی. اور اس کے بعد آخری بات اس میں ان ممالک کی, بعد میں پاکستان کی ہوگی, کہ ایک صاحب کلچر, کہ مجھے چاہیے جی اپنے گھر کے لیے مالی بھی, مجھے بیٹ مین بھی چاہیے, مجھے اپنا نائب کوٹ بھی چاہیے, مجھے اپنا جو ہے وہ ایک چوکیدار چپڑاسی بھی چاہیے. مجھے کیا یہ ان ترقی یافتہ ممالک میں ہوتے ہیں یہ چوکیدار چپڑاسی اور یہ اور وہ فلاں, کچھ بھی نہیں ہوتا سر وہاں پہ. تو وہ یہی چیز ہے, جب جن ممالک میں یہ صاحب کلچر ہے نا چٹا صاحب جی, ان صاحبوں کی شامت آئی ہے ان ملک میں. اصل بات سن لیں, آج جو اصل بات ہے جو آپ کے چینل سے کہیں جانے کے قابل ہے جی, کہ یہ کوئی انقلاب نہیں آئے, یہ ان صاحبان کی شامت آئی ہے. وہ جو صاحب کلچر ہے نا کہ جناب یہ والا کام یہ کرے گا تو اس کی کوئی پکڑ نہیں, یہ والا کام عام آدمی کر لے گا تو اس کو پورے خاندان سمیت پکڑ لیا جائے گا. یہ اس صاحب کلچر کی نا اب شامت آئی ہے اس برے صغیر میں. اور آپ یقین کریں کہ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ہی نقطہ ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے سوال بھی کرنا چاہتا ہوں جی. ایک ہی نقطہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں, کل اور پرسوں سے یہ میں سن رہا ہوں ساری بات, جو لوگ ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہ پاکستان میں ویسے حالات نہیں ٹھیک, اور ایک وہ طبقہ ہے یا وہ لوگ ہیں یا وہ دانشور ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش جیسے حالات بنے ہوئے ہیں ٹھیک. اب میرا جو اپنا جو جن میں خود کو شمار کرتا ہوں نا, مجھے میں آپ سے سوال بھی یہی ہے کہ آپ خود بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو کس میں شمار کرتے ہیں. میں جس میں خود کو شمار کرتا ہوں نا وہ تو سمجھتا ہوں میں کہ پاکستان میں بھی اللہ نہ کرے ویسے, لیکن بنگلہ دیش جیسے حالات بنے ہوئے ہیں چٹا صاحب, یہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. یہاں بھی تھانے, کچہری اور نیب, ایف آئی اے, اینٹی کرپشن, یہ سارے محکمے وہی کچھ کر رہے ہیں جو بنگلہ دیش, سری لنکا اور افغانستان میں ہو رہا تھا. یہ اسی طرح کا سارا نظام ہے, اسی کالونیل سسٹم کی یہ باقیات ہیں یہاں. یہ اسی طرح یہاں کے صاحبان بھی بمبور نچوڑ رہے ہیں. ابھی آپ نے آئی پی پیز کا ذکر فرمایا ہے چٹا صاحب, یہ اسی کی ایک قسط ہے. یہ ایپیسوڈ وہ والا ہمارے گریبان, ہمارے حلق تک پہنچا ہوا ہے. جب آپ کی آمدنی نہیں ہے, آپ کی آمدنی 50,000 ہے, بلز آپ کے پانی, بجلی, گیس اور پیٹرول کے جو ہیں وہ 70,000 ہیں, مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے منہ میں لقمہ کون سے ڈالنا اور کہاں سے ڈالنا ہے. آپ کب تک زیور بیچیں گے, کب تک گردہ, کتنے لوگ بیچارے چیزیں بیچ کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں, کب تک بیچیں گے. لوگوں کے پاس ان سیاستدانوں کی طرح ریزرو تھوڑی پڑا ہوا کہ انہوں نے لوٹا ہو سالوں سال اور ان کے پاس پیسے پڑے ہوں, انہیں فرق کوئی نہیں پڑتا. اور بلیو کریں ڈاکٹر صاحب, میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ سیاستدانوں کو اپنے حلال کی تنخواہ سے بجلی کے بل اپنے گھر کے ادا کرنے پڑے, فری نہ ہو, یہ کبھی بجلی مہنگی نہ ہونے دیں. یہ وجہ یہ ان کو مفت کے یونٹس ملتے ہیں, انہیں فرق ہی نہیں پڑتا بجلی کا ریٹ جہاں چلے جائے. مسٹر نور صاحبہ, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ فرسٹ آف آل میرا ٹیک یہ ہے کہ جہاں تک بات کرتے ہیں نا بنگلہ دیش کی, تو کیا پاکستان بھی بنگلہ دیش والے حالات ہیں؟ نہیں, تو بنگلہ دیش اور پاکستان کا کمپیریزن نہیں ہے. ادھر بہت سلجھے ہوئے حالات ہیں, ادھر تو آئے دن کوئی نیا تماشا, کوئی نئی چیز. وہ تو ایک میں کہتی ہوں بہت زیادہ سلجھا ہوا نیشن ہے جو کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے, ہماری سیاستدانیوں کی سیاست کی وجہ سے ان کو اس وقت بھی سفر کرنا پڑ رہا تھا, اور آج بھی اگر وہ سفر کر رہے ہیں تو وہ اسی نظام کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں, کیونکہ دیٹ از دا سیگریگیٹڈ اینڈ بروکن پارٹ آف پاکستان. تو بنگلہ دیش کا اپنا قصور کوئی نہیں ہے, ان کا یہ قصور ہے کہ ان کو ہم سے الگ ہو کے سارے کا سارا ایک نیا انفراسٹرکچر, نیا نظام بنانا پڑا تھا. تو پاکستان کا بنگلہ دیش سے فی الحال تو کمپیریزن ہے ہی نہیں, کیونکہ وہاں پہ جو بھی حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور ادھر اور بدتر ہو رہے ہیں. ادھر جو ہوا ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہوا, اور جہاں تک ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ویو کریں تو دیکھا جائے تو جو بنگلہ دیش میں ہوا, دیٹ از ویری مچ کمپیریبل ود what happened at 9th May. اینڈ
جو ٹرمپ کے ساتھ ہوا وہ بالکل اس چیز کے ساتھ جو ٹرمپ کو گولی لگی وہ اس چیز سے کمپیریبل ہے جو عمران خان کو گولی لگی, سیم اسی طرح. اور اسی طرح آج کل یو کے میں دھرنے ہو رہے ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ گلوبلی صرف ایشیا نہیں بلکہ گلوبلی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جاتے ہوئے, بلکہ تھرڈ ورلڈ وار بھی نہیں بلکہ گلوبل پولیٹیکل کرائسس نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. جو ورلڈ وار 2 کے بعد کا زمانہ تھا نا, وہ ورلڈ وار 1 کے بعد ڈی کالونائزیشن ہوئی. ورلڈ وار 1 کے بعد 2 کے بعد انہوں نے, برطانیہ نے کیا کیا, اس سے پہلے تک برطانیہ کا پوری دنیا میں کنٹرول تھا. برطانیہ کا یہ کنٹرول جب ٹوٹا تو آج کل ہم دیکھیں تو یہ ساری یہودی لابی ہے جو کہ ہیومن رائٹس, یورپین رائٹس, انٹرنیشنل رائٹس کے نام پہ دنیا کو گلوبلائز کر کے پوری ورلڈ اکانومی کو چلا رہی ہے. اور پورے کی پوری ایک نظام جو کہ اشرافیہ کا نظام ہے, تاج برطانیہ کا نظام ہے, جس میں سول سروسز آتی ہیں, جس میں اشرافیہ کا آتا ہے نظام, جس میں نوکر شاہی آتے ہیں, ایک کانسٹیٹیوشنلزم کی جھوٹی تھیریز آتی ہیں جس کی وجہ سے, جس کے نام پہ وہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں اور الو بنا رہے ہیں. جبکہ دیکھا جائے تو جو ہمارا اصل نظام ہے وہ ایمپرر سٹیٹس کا, اور وہ کافی بہتر ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ پولیٹیکلی لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. اس میں کارل مارکس کہتے ہیں کہ یہ جو اشرافی ہے نا, اس کا بہت اچھا طریقہ ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگوں کو الو بناتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے لا بنا رہے ہیں, جبکہ وہ لا آپ کے لیے نہیں بنا رہے, الٹا آپ سے پیسے لے رہے ہیں لا بنانے کے. لا اپنے آپ کو بینیفٹ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں اور آپ کو مزدور بطور مزدور سخت کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. اسی لیے I got your point. یہاں پہ ظاہر ہے جو قوانین بنتے ہیں اپنے لیے بنتے ہیں. اب یہ جو عمران خان صاحب کی مشروط انہوں نے کہا کہ میں مشروط معافی مانگوں گا, اس ملک کو چلنا چاہیے تبھی چلے گا جب یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. کیا از اٹ اے کال فار اے پولیٹیکل اسٹیبلٹی؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے غیر مشروط معافی تب ہوتی جب وہ جیل سے ریلیز ہونے کے بعد, مشروط معافی, جی سوری مشروط, دیکھیے معافی تب ہوتی جب اگر دیکھا جائے انڈیپینڈنٹ معافی ہے, فری کنسنٹ سے معافی ہے, بغیر کسی پریشر کی معافی ہے, وہ ریلیز ہو جاتے ہیں 5-6 مہینے بعد, وہ دیکھتے غلط ہوئے, اس کے بعد وہ معافی مانگتے, سمجھ آتی ہے. یہ تو جیل کے اندر سے معافی, یہ تو پھر صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھی جا رہی ہے کہ آپ معافی مانگو تو ہم آپ کو باقی مقدموں سے بڑی دیر کی کنڈیشن تھی. ہی از ناؤ گوئنگ ٹو فلفل اٹ, ایٹ لیسٹ اٹس گڈ اگر وہ فلفل کر رہے ہیں تو. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معافی مانگنے کے بعد کیا یہاں پہ پولیٹیکلی ہماری اسٹیبلٹی آئے گی, حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس لیے نہیں آئے گی, میں اس کو نہیں دیکھ رہی, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ صرف معافی نہیں مانگیں گے بلکہ اس کے اوپر ایکٹ اپون کریں گے. جو ذمہ داران ہیں ان کو وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو وہ اپنے, جبکہ عمران, جہاں تک دیکھا جائے عمران خان کی جو کلپیبلٹی ہے وہ 9 مئی کے کیسز سے ان کی انوالومنٹ بڑی ہو چکی ہے, لیکن جہاں تک جو سپورٹرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تحریک انصاف کا نہیں. جو لوگ انوالوڈ ہوں گے یہ جلاؤ گراؤ کرنے کے اندر, 9 میں جو انہوں نے سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچایا, انہوں نے فوجی املاک کو نقصان پہنچایا, جو کچھ کیا, اگر کسی بندے کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے, وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کی انوالومنٹ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اس میں کیا عرض ہے؟ سزا ملنی چاہیے, لیکن آپ 9 مئی کے کیسز اور فیکٹس کو بھی تو دیکھیں نا. اس میں کچھ لوگ تھے جو کلپیبل تھے, کچھ لوگ تھے جو بلا وجہ جا رہے تھے, ان کی ویڈیوز, پکچرز, انوالومنٹ, اس طرح تو ہر بندہ انوالوڈ ہے. یہی بات عمران خان نے کی ہے کہ میں ان لوگوں کی فوٹیجز دیکھوں گا, ثابت کریں, جس کا ثابت ہو گیا اس کو میں پارٹی سے نکالوں گا بھی اور سزا بھی دلواؤں گا. ڈاکٹر احسن محمود صاحب, سزا بھی دلوائیں گے, پارٹی سے نکال بھی دیں گے, معافی بھی مانگ لی جائے گی. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اس ٹائم پہ سٹنگ گورنمنٹ نہیں چاہتی, نہ پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے, کیونکہ ان لوگوں کا آپسی ایکا خراب ہوگا, ان کی اپنی جو بندر بانٹ چل رہی ہے اس ٹائم پہ وہ ڈسٹرب ہوگی. اگر پاکستان تحریک انصاف مزید اسٹرینگتھن ہوتی ہے, ثوابی کا جلسہ ایک بڑا امپورٹنٹ موو تھی, ثوابی کے جلسے کے اندر یہی باتیں, یہی ڈیمانڈز کی گئیں, جو کچھ وہاں پہ کہا گیا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ کسی بھی طرح سے ہمارے لیڈر کو باہر نکالا جائے. اور اب آج ان کا یہ مشروط معافی کا بیان دینا, میرا خیال ہے کہ اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یعنی جو فوج کا ایک نیریٹو تھا وہ ان کی وہ بات پوری ہو چکی ہے. اگر یہ معافی مانگ لیتے ہیں مشروط معافی تو پھر تو ان کو ریلیز کرنا پڑے گا, تمام تر کیسز ختم ہوں گے, ضمانتیں ہوتی جائیں گی. اور آج ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے کافی سارے لوگوں کی ضمانتیں بھی لی گئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس یہ نا 9 مئی کا ایک معمہ ہے, تھوڑا سا اس کو نا 1-2 جملے اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے دیکھیں. عمران خان جو ہے نا اس وقت آج موجودہ 2024 میں اگست میں گلوبلی مسلم لیڈرز میں سے وہ لیڈر ہیں جس کو طیب اردوغان ترکی والے اور مہاتیر محمد ملائیشیا والے کے برابر کی کم از کم ضرور مسلم ورلڈ میں ایک اہمیت حاصل ہے. اس کے بعد آ جائیں جو نان مسلم ورلڈ ہے, ٹھیک, نان مسلم ورلڈ میں بھی عمران خان کی ایک خاص ریکگنیشن بن چکی ہے. وائس چانسلرز کے وہ کانٹیسٹ لڑنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے رہ بھی چکے ہیں وائس چانسلر.
اور اس کے علاوہ دنیا میں کھیل کے میدان میں سپورٹس میں ان کا ایک دنیا میں ایک ہیرو کا رول ہے جس کو صرف پاکستانی پوری دنیا مانتی ہے. اب اس کیٹیگری کے اس سطح کے لیڈر کے ساتھ 9 مئی کو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جیسے کوئی کسی اینٹی کرپشن نیب اور ایف آئی اے کے ملزم کو جو پکڑتے ہیں یا کسی دہشت گرد کو پکڑتے ہیں ہم نے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ کیا اس وقت کی جو ایڈمنسٹریٹو قوتیں تھیں, جو کمشنر تھے, جو ڈی سی تھے, اسسٹنٹ کمشنر تھے, ڈی آئی جی آئی جی تھے, کیا ان کو پتا تھا کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کا ریباؤنڈ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے سزا دیں جنہوں نے کوئی جلاؤ گراؤ کیا تھا جی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک اس قد کاٹ کا لیڈر ہو اور اس کے ساتھ آپ سلوک کریں, ایک ریڑی والے والا, ایک ماکھے نتھ والا اس کے ساتھ آپ سلوک کریں, تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ لوگ اس کو ڈائجسٹ کر لیں گے یا لوگوں کو ڈائجسٹ کر لینا چاہیے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک رد عمل آیا تھا اس کے پیچھے صرف کیا عمران خان خود تھے؟ کیا اس کے پیچھے قوم کی محرومیاں نہیں تھی؟ کیا اس رد عمل کے پیچھے قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں نہیں تھی چٹا صاحب؟ کیا قانون, عدل و انصاف اور تھانہ کچہری کے مظالم اس سارے کے پیچھے نہیں تھے؟ کیا قوم کا بیدار ہوتا ہوا شعور اس کے پیچھے نہیں تھا؟ اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے ایک 9 مئی کو ڈیزائن کر کے ایک مہمہ بنا کے رکھ دیا ہے کہ جنہیں پتہ نہیں شاید یہ کسی غیر ملک کے کسی ایجنٹ نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے, کسی دشمن نے, غیر ملکی نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی کوئی نہ معافی ہو سکتی نہ خلافی ہو سکتی ہے. چٹا صاحب آج آپ نوٹ کر لیں, اس پروگرام کی ڈیٹ ہی نکال لیں گے, ہم فوٹیج بعد میں نکال لیں گے اس کی جی. آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ پاکستان میں اگر آپ کو سیاسی استحکام, معاشی استحکام اور سماجی استحکام چاہیے تو آپ کو اس عالمی لیڈر کو جو کہ پاکستان کا اس وقت جیل میں قید ہے اس کو رہا کرنا پڑے گا. جس دن وہ رہا ہوں گے اس دن پاکستان کی خوش نصیبی کا پہلا دن شروع ہوگا, پہلا دن سیاست استحکام کا ہوگا, پہلا دن معاشی استحکام کا ہوگا, پہلا دن سماجی استحکام کا ہوگا اور پاکستان کے مسائل حل ہونے کی طرف چلے جائیں گے. لیکن ہائری قسمت, وائری قسمت کہ ہم نے صرف ایک معافی سے اس کو مشروط کر دیا ہے. اور اگر اس معافی سے خدا رہا, میں تو عمران خان سے بھی یہ اپیل کروں گا اور اپنے ان مقتدرہ قوتوں سے بھی اپیل کروں گا تو خدا رہا اگر اس معافی سے اس قوم کو سیاسی استحکام, معاشی استحکام, سماجی استحکام اور مسائل سے نجات ملتی ہے تو دونوں آج رات ہی کسی وقت کسی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور معافی تلافی کے عمل کو پورا کر کے قوم کی جان چھڑائیں. لوگ یہاں بھوکوں مر رہے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری اور غربت نے ریکارڈ توڑ دیے. چڈا صاحب آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, ہمارا مارکیٹ سائز بہت بڑا تھا. یہ مارکیٹ سائز انٹرنیشنل قوتوں کو رڑک تھا رہا تھا, ان کی آنکھوں میں یہ جلن جو ہو رہی تھی کہ ان کا مارکیٹ سائز بہت بڑا, یہ خود میں زندہ رہ سکتے ہیں. آج ہمارا مارکیٹ سائز ریڈیوس ہونا شروع ہو گیا ہے. کافی شارٹ کر دی, 70% انڈسٹری بند ہو گئی. آپ کی اور کیا چاہیے؟ یس بالکل, نہیں سکریپ بن گیا سر بجلی کے بلز کی وجہ سے. ایک اور اجاز صاحب خود فرما رہے تھے ابھی چند روز قبل اپنے انٹرویو میں کہ 3 ٹیکسٹائل فیکٹریز ہیں, تینوں بند پڑی ہیں کیونکہ بجلی کے ریٹس کی وجہ سے میں مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا, پروڈکشن کیا کروں گا. چٹا صاحب میں ایسا 20 سال سے ٹریڈر انڈسٹری میں وابستہ ہوں. افتخار علی ملک, زبیر طفیل, آپ کوئی نام لے لیں, اسم تنویر, گوہر اجاز, وہ جن سے بھی میری بات ہوئی ہے وہ حلفاً یہ بات بتا رہے ہیں کہ 25-26% آف انڈسٹری بند ہو گئی ہے. ٹھیک, آپ کو پتا ہے کہ ایک انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپے کی مشینری ہوتی ہے چٹا صاحب, بالکل, جو بطور چلتے ہوئے تو کروڑوں کی اہمیت کی حامل ہے اور کروڑوں پیدا کر رہی ہے, رک جانے سے زنگ لگ گیا, وہ سکریپ بن گئی, اس کا تو کلو کے حساب سے لوہا بکنا ہے. بالکل ٹھیک. تو ٹیکنالوجی میں ہم پہلے زیرو ہوئے ہیں, تو ہم یہ کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ کاش اس بات کو سمجھا جائے. آج ملک اپنی معاشی طور پر آخری سانسیں لے رہا ہے, ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں اور کوئی ملک بھی ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. جو بھارت محمد اورنگزیب صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہمیں, یعنی ہمارے جو برادر ممالک ہیں, ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ایڈ نہیں ملے گی. تو قرضہ کس بات پر دینا چٹا صاحب؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں ہیں, صنعت, تجارت اور زراعت. رائٹ, یہ تینوں نہیں چل رہی ہماری. کہاں جا رہی ہے ڈی اے پی کی بوری؟ کہاں جا رہے ہیں ہمارے جو سپرے وغیرہ کی قیمت ہے, کدھر جا رہی ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا, جو کسان کی بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جراثیم کچھ ادویات ہوتی ہیں, یہ جو ان کے ہوتے ہیں, یہ کھاد ہوتی ہے, پیسٹی سائڈ ہوتے ہیں, یہ جو ان کے بیج ہوتے ہیں, یہ جو ان کے اپنا ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے, یہ بنیادی چیزیں جب ان کو مل ہی نہیں سکیں گی, ان کو بجلی چاہیے ہوتی ہے, تو وہ کہاں سے آپ کو کچھ پیداوار بنا کے دے گا؟ دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی ہے؟ لوگ پتھر کا سینہ چیر کے اس میں سے پودے نکال رہے ہیں. تو ہم جو زرعی اور زرخیز زمین ملی ہوئی ہے ہمیں, ہم اس کو پورے قابل کاشت بنانے کے قابل نہیں ہیں. کس دور میں ہم زندہ ہیں؟
ایک ایئر بڈ تو ہم بنا نہیں رہے, ٹیشو پیپر تو ہم بنا نہیں رہے, انڈسٹری ہم بند کر رہے ہیں, ایک مہنگا تیل خرید کے مہنگی بجلی بیچ کے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, سستی بجلی کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو اگنور کریں. ہم نے کوئی ایک سازش کی ہے اس ملک کے خلاف, کوئی کالا باغ ڈیم بننے نہیں دیا ہم نے بننے نہیں دیے, جو چھوٹے چھوٹے وہاں لگتے تھے اس کو کوئی چلنے نہیں دیا, وہاں ایک جرم بنا دیا کہ جی پرائیویٹلی آپ بجلی پیدا ہی نہیں کر سکتے, نہ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تو اس ملک کے ساتھ وہ ایک زیادتی اور ظلم ہوئی ہے معاشی طور پر چٹا صاحب, میں آپ کو اس کا بیان نہیں کر سکتا. تاجر برادری اس وقت لاہور کی بات کر رہا ہوں میں, کراچی بھی بات ہوئی میری, اسلام آباد بھی بات ہوئی ہے, تینوں چیمبر, اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جو تاجر برادری ہے انتہائی پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں, ان کے علاج معالجے کے لیے اور ان کے یونیفارم کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں, کہاں سے ہم لائے, مارکیٹ میں گاہک ہی نہیں ہے. لوگوں نے چاول, انڈے اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ خریدنا بند کر دی ہیں, بڑی ضرورت کی چیزیں, آٹا شاٹا یہ وہ چھوٹا موٹا کر کے نمک مرچ سے گزارا کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری تنخواہ آنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں بجلی کا بل پڑے گا جو ہماری تنخواہ سے زیادہ ہوگا, اور اس کے بعد ہمیں گیس کا بل بھی دینا پڑے گا, ہمیں پانی کا بل دینا پڑے گا, اس کے بعد کوڑا ٹیکس بھی دینا پڑے گا, پھر پراپرٹی ٹیکس بھی دینا پڑے گا, اور پھر ہر جگہ جس میں سے ہم گزر کے آئیں گے جائیں گے اس کا ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اور اس کے بعد بھی پھر ہم پہ یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ ہم نان فائلر ہیں. اور بھائی خدا کے لیے کس بندے نے آپ کو یہ فائلر نان فائلر کا چکر میں ڈال دیا؟ دنیا کو دیکھے وہ کیسے ٹیکس وہاں ٹیکس گزار بنائے جاتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. آپ ابھی میں آج کی آپ خبر شیئر کر دیتا ہوں بڑے اخبار کی, وہ کہتے ہیں جی ڈیجیٹلائزیشن جو ہے FBR 3 سال لگیں گے, وہ 3 سال میں تو یہ ملک ہی غرق ہو جائے گا. آپ کیوں نہیں لاتے کوئی سافٹ ویئر, تو کوئی نہیں اپنی IT ٹیمیں وہ کرتے ہیں جو ہنگامی بنیادوں پر جنگی بنیادوں پر کریں, اس کو ڈیجیٹلائزیشن کو کریں, 2-3 ماہ میں کوئی اپلیکیشن کوئی سافٹ ویئر لائیں تو یہ چیز کریں. اور ایک طرف آپ کہتے ہیں بس سارا ریکارڈ بھی موجود ہے, آپ جناب وہ نادرا جیسا ایک سافٹ ویئر بنایا بیٹھے ہیں آپ, لیکن ادھر سے آپ کی بے بسی ہے. اور وہ بے بسی چٹا صاحب کیوں ہے؟ ہمیں مفت کا مال کھانے کی عادت پڑ گئی. ہم چاہتے ہیں جی کہ جو آئے بس میں نے عہدہ لے لینا, ذمہ داری کوئی نہیں, ہم نے اختیار لینا ہے لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ہم نے کوئی گاڑی کے آگے فلیگ لگانا ہے, ہمارے گاڑی کے اوپر نیلی بتی ہونی چاہیے اور ہمارے آگے پیچھے ٹیڑھی پاپا یہ وہ ہوتا ہوا ہو, لیکن ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ ہوگا وہ لوگ جانے اور ان کا کام جانے. تو بھائی اس طرح کی یہ میرٹ نہیں ہوتا ہے, اس طرح کام نہیں چلتے ہیں. اس طرح کی سول کریسی پوری دنیا میں کہیں پہ سول بیوروکریسی اس طرح کی میں تو نہیں دیکھی کسی ملک میں جس نے ترقی کی ہو اس میں اس طرح کی بیوروکریسی ہو کہ جو ایک ہمارے اوپر بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی ہے. مجھے آپ ایک آنیسٹلی بتائیے, آپ صاحب تو لائر بھی سمجھتے ہیں قانون کو, مجھے بتائیں کہ یہ نیب, اینٹی کرپشن, FIA اور یہ جو جتنے بھی تھانے والے ہیں ان کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ آپ اور میں سر, اور کون اٹھا رہا ہے؟ پبلک اٹھا رہے ہیں, پبلک منی ہے سر, پبلک منی ہے نا. مجھے بتائیں کہ پبلک کو اس میں سے ملا. آج شاہد خاقان عباسی صاحب کی آپ بات سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ نیب کا وعدہ کیا ہے انہوں نے, کہ وہ ادارہ جس نے کوئی پرفارمنس کی. میں 3-4 وہ نیب کی اس میں گیا ہوں جو ان کی بریفنگز تھی کہ انہوں نے اتنے بندے پکڑ لیے, اتنی ریکوری ہو گئی, اتنی یہ ہو گیا, اتنا وہ. بھائی یہ تو ایک تھانے کی رپورٹ ہے. آپ بتائیں کہ جس دن آپ وجود میں آئے اس کے بعد کرپشن بڑھی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ اگر کرپشن بڑھی ہے تو پھر اگر کم ہوئی ہے تو ہمارا انڈیکس میں اوپر نام کیسے چلا گیا دنیا میں؟ اور دوسرا آپ کو میں آپ کی توجہ دلانا تھا چٹا صاحب, خدا کے لیے کسی کو بتائیں کہ 125 ممالک کے جو ہنگر انڈیکس ہے اس میں ہمارا 102 نمبر پہ ہم ہیں. یہ 10-12 ملک پتہ نہیں وہ بھی کس دھوکے سے ہمارے سے اوپر, اس لیے ہم زرعی ملک ہیں شاید, اس لیے ہم خود تھوڑی بہت یہ سبزی گندم پیاز خود پیدا کر لیتے ہیں. 102 نمبر پہ ہم آ چکے ہیں. اس کے بعد اس کو کتنی جلدی ہم اس میں آخری نمبر پہ جا رہے ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے نہ پانی دے رہے ہیں نہ آپ کے پاس کو اپنے ریسورسز کو خود استعمال میں لانے کا, قومی دھارے میں شامل کرنے کا, قومی معاشی دھارے میں شامل کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. گوہر اجاز اسی لیے تو رو رہا ہے کہ آپ نے 72 روپے کا یونٹ کر دیا. آج تمہارا کوئی چیلنج کر کے چلتا ہے. لیکن گوہر اجاز صاحب جب منسٹر رہے اور اتنا عرصہ منسٹری رہی, ان کے پاس فیڈرل منسٹر تھے, تب کیوں نہیں روئے وہ؟ سر یونٹ کا سائز یہ نہیں تھا. میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں چٹا صاحب, آپ بلا لیں ٹی وی پر سارے لیسکو کو بلا لیں, کسی ڈسکو کے بندے کو بلا لیں. سر ایک یونٹ کتنے کا ہے, ٹھیک, اور اس یونٹ میں ایک صارف کیا استعمال کر سکتا ہے؟ پاکستان میں آئی چیلنج ایٹ یور ٹی وی, کوئی انجینئر یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک یونٹ کتنے کا ہے اور اس میں ہم ایک صارف کیا چلا سکتا ہے. یہ تو لوٹ مچی ہوئی ہے چٹا صاحب. اس کو خدا کے لیے اس لوٹ کو یا تو سپریم کورٹ اٹھے, وہ کوئی خود نوٹس. سر ان سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں ان کو اس ٹائم پہ نہ امریکہ پناہ دینے کو تیار ہے, نہ برطانیہ پناہ دینے کو تیار ہے. اب وہ بیچاری وہاں پہ انڈیا میں نیو دلی کسی جو ہے وہ نامعلوم مقام کے اوپر ہے اور کوشش کر رہی ہیں کہ کہیں خلیجی ملک میں کہیں پہ چلی جائے, وہاں پہ جا کے ان کو پناہ مل جائے. تو یہ وقت کسی بھی سیاستدان کے اوپر آ سکتا ہے. اٹ از اے ویری
ریسنٹ اینڈ لائیو ایگزامپل جو وہاں پہ ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر. مس ردا, پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کے اندر. کیا سمجھتی ہیں آپ, یہ جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل تھا جو اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے, سپریم کورٹ اب اس پہ کیا کرے گا, اور پاکستان تحریک انصاف کین گین سم تھنگ فرام اٹ؟ یہ جہاں تک بات ہے نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے کو اوور ٹرن کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا لا بنتا ہے تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشنلی الاؤڈ ہے. یہ بڑی فیمس رولنگ ہے کہ چونکہ یہ بات آ جاتی ہے سیپریشن آف پاور کی. اگر کوئی ڈیسیژن جوڈیشری کا جو ایمبٹ ہے نا, اس کو اگر پارلیمنٹ ناپسند کرتا ہے کوئی ایسی چیز کہ پارلیمنٹ ولنگ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو عدالت کا فیصلہ پسند نہیں آیا, تو جو ہے وہ بہت ایزیلی اس کو اوور ٹرن کر سکتا ہے. لیکن یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کیا جا رہا ہے, اٹس ڈیفرنٹ. میں آپ کو بتاتی ہوں بالکل. تو یہ جو ایکٹ آیا ہے الیکشن بل, یہ آیا ہے ان دا ویک آف دا ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ آن دا اسپیسیفک سیٹس. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر آیا. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اس فیصلے کے مخالف جا کے ایک نیا لا بنا دیا ہے. جہاں تک لا بنانے کے اختیار ہے تو دیٹ از ناٹ اینی ایشو. وہ بالکل پارلیمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا لا بنا سکتا ہے جس سے کسی بھی عدالت کا فیصلہ اوور ٹرن یا اوور رول کیا جا سکتا ہے, کیونکہ لا میکنگ پاور پارلیمنٹ کے پاس ہے, ایک جوڈیشری کے پاس نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ جو سپریم کورٹ آف جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے نا, اس کا جو آرٹیکل کورٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, جوڈیکیٹر کے ساتھ, وہ پابند کرتا ہے پارلیمنٹ کو اور پاکستان کے تمام اداروں کو کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پابند ہیں. تو جو یہ نیا لا بنا ہے الیکشن ایکٹ, وہ یہ لا بنا ہے کہ آج کے بعد پارلیمنٹ پہ جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہوگا. یہ لا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنلی چیلنج ہو چکا ہے. تو یہ بڑی ایک ریورس چیز ہو گئی ہے. انہوں نے ایک فیصلہ دیا, پارلیمنٹ نے اس کو اوور ٹرن کر دیا. اب جو پارلیمنٹ نے لا بنایا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا, اور سپریم کورٹ ول ڈیفینیٹلی ڈکلیئر دیٹ لا ٹو بی انکانسٹیٹیوشنل. کیونکہ وہ ایک, اگر اس طرح کا کوئی آپ نے لا بنانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کرو, پھر جا کے آپ ایسا لا بنا سکتے ہو. اور وہ ترمیم بھی کانسٹیٹیوشنلی چیلنجیبل ہے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ دیکھے گا کہ یہ ترمیم ٹھیک ہے یا نہیں, کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کے خلاف تو نہیں ہے نا. کیونکہ سپریم کانسٹیٹیوشن 3 ڈفرنٹ اداروں کو ایکول پاور دیتی ہے, اور سیپریشن آف پاور کا مطلب یہی ہے کہ ایک ادارہ ایک اندھی پاور کے ساتھ اندھیر نگری میں انت نہ مچائے, بلکہ سارے اگر ایک ادارہ اپنی پاورز کو ایکسیڈ کرے تو دوسرا یا تیسرا آ کے اس کی پاورز کو بیلنس آؤٹ کرے, آ کے روکے. تو یہ اس طرح سیپریشن آف پاور کا سسٹم ہے, اور یہ کوئی ایسا انوکھا کیس نہیں ہے. انڈیا کا بھی یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس فیس کر چکا ہے, یو ایس کر چکا ہے, نائجیریا کر سکتا ہے, اسرائیل کی کورٹس یہ سب کچھ کر رہی ہیں. تو ایسی کانسٹیٹیوشنل ڈیفنکٹ حرکتیں پارلیمنٹ کرتے ہیں اپنی پاور میں آ کے, لیکن کورٹس اسی لیے بیٹھی ہوئی ہیں, جو آئینی عدالتیں وہ اسی لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ غیر آئینی اقدامات کو اسی وقت اپنی جون سے اپنی جورسڈکشن میں لے کے ان کو روک تھام کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ریویو پٹیشن دے دی ہے ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ آیا تھا, جو ڈیسیژن آیا سپریم کورٹ کے اندر, اس پہ ان کی اس ریویو پٹیشن کے اوپر کیا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سپریم کورٹ پہلے تو دیکھیں, سپریم کورٹ کا کیونکہ یہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے, تو اس پہ ریویو کے اوپر تو سپریم کورٹ پہلے چیک کرے گی کہ ریویو بنتا ہے نہیں. تو ایک خبر بھی چل رہی تھی اس متعلق کہ انہوں نے اپنا بینچ انکریز کرنے کی کوشش کی ہے ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کرنے کے لیے, سو دیٹ دے کین ایڈمٹ دا ریویو پٹیشن. لیکن ابھی تک ایسی کوئی ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ نہیں ہوئے, تو فی الحال تک تو ریویو پٹیشن کی ایمنیبلٹی دیکھی جائے تو نظر نہیں آ رہی فی الحال تک کچھ نظر نہیں آ رہی. جماعت اسلامی ابھی بڑی سرگرم ہے, اور حکومت نے سنجیدگی نہ دکھائی تو بل نہ بھرو تحریک شروع کر دیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ صاحب نے جو ہے وہ یہ بات کہہ دی ہے. ڈاکٹر احسن محمود صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی, چونکہ ظاہر ہے اس ٹائم پہ جماعت اسلامی جو باتیں کر رہی ہے یہ عام عوام کے دکھ اور تکلیف کی بات ہے, ساری عوام کو ان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے, لوگوں کو ان کو جوائن کرنا چاہیے, ان کو بیک کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سوئی ہوئی عوام ہے, ان پہ جتنا بھی بوجھ ڈلتا جا رہا ہے ان کو فرق کوئی نہیں پڑا. یہ مجبور ہو کے خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنے گھر بار کی ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہیں, لیکن نکلنے کو تیار نہیں ہے, جماعت اسلامی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. ایک ڈائریکشن مل چکی ہے, اس کو بھی جوائن نہیں کر رہے. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ اچھا صاحب, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح شاید نہ نکلیں, کیونکہ ملک میں پہلے یہ قدم استحکام کی فضا ہے, تو زیادہ لڑائی بڑائی مار تو ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ انتظار نہ کیا جائے کہ اونٹ کی کمر پر آخری زیرہ, اس آخری زیرے کا انتظار نہ کیا جائے کہ بالکل جب اونٹ بیٹھ جائے گا تب تو پھر چیزیں انکنٹرولبل ہو جاتی ہیں. پھر تو ہمارے ہاتھ میں کچھ رہ نہیں جائے گا, نہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ رہ جائے گا, نہ اپوزیشن کے ہاتھ میں کچھ رہ جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے, کس طرف جائیں گے؟ دشمن ہمارے منہ پھاڑے کھڑا ہے, وہ $586 ارب کی اس کی جو ہے نا اس وقت ضرب اللہ کے ذخائر ہیں بھارت کے.
ہمارے پاس کیا ہے مجھے بتائیں, ہم تو 1 ارب کی بھیک مانگ رہے ہیں IMF سے, وہ بھی لوگوں سے نہیں قرضے جو ری شیڈول کروانا چاہ رہے ہیں 2-3 ارب ڈالر کے, کہاں 586 ارب ڈالر اور کہاں یہ. تو یہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس طرح کی جو ہے نا بے عقلی کی چیزیں کی جائیں اور اس طرح کے ایک بے وقوفانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا جائے. اس وقت دیکھیں میں اس کو 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہے. ایک تو آپ عدل و انصاف کو وہاں پر لے کر آئیں کہ جہاں لوگوں کے لیے ہراسگی کا عمل بند ہو جائے. دوسری بات, آپ ملک میں ہی سارا کچھ پیدا کرنے بنانے کے لیے ایک قومی سطح پر عزم اور ارادے کا اظہار کرتے ہوئے کام شروع کریں. بند کر دیں باہر سے ڈالر سے چیزیں منگوانے. آپ دیکھیں نا ڈالر جاتے کدھر ہیں, آپ مت منگوائیں گاڑیاں ان سے, بنوائیں ان سے گاڑیاں ادھر. اگر موریشیس اپنا وہ جو ہے نا وہ گاڑی موراکو بنا سکتا ہے, اپنا گاڑی بنا سکتا ہے, اگر جاپان بنا سکتا ہے, چین بنا سکتا ہے, بھارت بنا سکتا ہے, بنگلہ دیش بنا سکتا ہے, تو ہمیں کیا تکلیف, ہم خود اپنی گاڑی کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو ان سے بنوائیں نا, یہاں آج سے شروع کر دیں, کل سے شروع کر دیں. میں نے قرضوں کے انتظار میں تو آپ کو لوگوں نے جواب دے دیا ہوا ہے نا. آپ جہاں, میں وزیر خزانہ صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ جہاں آپ ادھوری بات نہ کیا کریں, جہاں آپ ٹیکسز لینا چاہتے ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا بھی تو بتائیں نا, وہ جو آپ کی ذمہ داری ہے فیسیلیٹیٹ آپ نے کرنا ہے وزیر خزانہ صاحب. لوگوں کو آپ نے ٹیکس کے بدلے میں علاج معالجہ اور کم از کم تعلیم کی شیورٹی دینی ہے, ان کو ان کی تحفظ کی شیورٹی دینی ہے, ہراساں ہونے سے بچانے کی شیورٹی دینی ہے. کوئی بندہ ٹیکس پیئر ہے تو دکھا سکتا ہے پولیس والے کو کہ یار میں ٹیکس پیئر ہوں, میری بے عزتی نہ کرو. یار مجھے کوئی ریڈی والا دکھا سکتا ہے کسی کارپوریشن والے کو یا کسی پولیس والے کو کہ یار یہ میں ٹیکس پیئر ہوں, مجھے کاروبار کرنے تو اس کو اٹھا کے ریڈی سمیت پہن دیں گے ٹرک کے اندر. تو میرا مطلب ہے کہ آپ کی ذمہ یہ بھی ہے, آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے صرف کہنا جی میں نے تو ٹیکس لگا دیا, آپ ٹیکس دے یا نہ دے آپ کی مرضی, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو ہمیں اس ملک کے لیے یہ 2 چیزیں, اور تیسری اور آخری چیز جو ہمیں کرنا پڑے گی, یہاں پر ہمیں یہاں پر ایک صاحب کلچر کا خاتمہ کرنا پڑے گا. اس سے پہلے کوئی اور آ کے اس کا خاتمہ کر دے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم کتنے بھی بڑے ہیں, کتنے بھی اوپر والے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایک اگر انسان جو ایک عام آدمی ہے اس کا وقار, اس کی عزت, اس کی جان مال مجروح ہو رہی ہے, تو یہ ہماری بھی اسی طرح مجروح ہو سکتی ہے اور اسی برابر ہو. یہ نہ ہو سر, یہ صاحب کلچر کا خاتمہ اس ملک کے اندر کون کرے گا؟ اس ملک کے اندر قانون سازی کرنے والے, قانون کو امپلیمنٹ کروانے والے تو تمام صاحب ہی ہیں, اپنی کلچر کا خاتمہ وہ کیسے کریں گے؟ چٹا صاحب یہ تو ایک دن, یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی پلیز. یہ ہو کے رہنا ہے, رکے گا نہیں. ہاؤ کم سر؟ سر دیکھیں دنیا میں, دیکھیں سر یہاں تو ہمیں غار کی زندگی میں واپس جانا ہوگا یا ہمیں آگے جدید زندگی کو ہمیں اپنانا ہوگا, جیسے کہ اس پورا ارض پر باقی ممالک میں عام لوگوں نے, ہمارے جیسے گوشت پوچھ کے لوگوں نے, ہمارے جیسے دماغ کے لوگوں نے یہ اپنایا ہوا ہے. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری اشرافیہ نے اپنے جم خانہ اور کلبز میں اور اپنے جو ہے نا جو گولف کلبز میں بیٹھ کے انجوائے کرنے ہیں, اور لوگوں نے باہر نیچے مرنا ہے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ سب لوگوں نے اگر اس کو اس ملک کی خاطر ترک کرتے ہوئے صاحب کلچر کو بے عزت ہوئے بغیر چھوڑ دینا ہے. یہ دونوں آپشنز موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کلچر کو بے عزت ہوئے بغیر, ایک خونی انقلاب لائے بغیر, ایک مار داڑ کے بغیر چھوڑ دینا چاہیے, اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں بھی پاکستان کو, کہ جس کے پاس دنیا کی ہر چیز پاکستان میں موجود ہے. چٹا صاحب یہ تو آپ کو بحث رہ ہی نہیں گئی کہ پاکستان کا پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو یہ جتنی گور جاز صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ اسم تنویر ہے, افتخار علی ملک ہے, آپ اور 20 نکال دیتا ہوں آپ کو, میں جو چوٹی کے بزنس مین ہیں, آپ ان سے پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ 2 سال بہت ہیں سارے جتنا پوٹینشیل ہے. لیکن چٹا صاحب جہاں ہم یہ نیکسٹ کولا کے مالک کے ساتھ جو ہم نے آئے, کوئی بزنس مین ہے جو ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے, وہ تو فلائی کر گیا باہر, وہ کہتا ہے میں نہیں آ رہا نہیں. ٹھیک. تو آپ مجھے بتائیں جس ملک میں, اس ملک میں ٹاٹا اور امبانی کو وہاں ساری دنیا سلوٹ کر رہی ہے جا کے, ہم اپنے بزنس مین کو, اپنے برانڈ میکرز کو اغوا کر کے, اپنے برانڈز والوں کو اغوا کر کے, اور ان کو وہ سلوٹ کر رہے ہیں کہ وہ ملک سے فرار ہونے میں جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے. تو مجھے بتائیں یہ ملک کدھر ہم لے کے جا رہے ہیں اور کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی چٹا صاحب اس ملک میں نہیں آئے گا. اور لاسٹ کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کو اس معافی تلافی کی بحث سے نکال کے آگے بڑھیں. یہ مقدمستان بنانے کی بجائے پاکستان اس کو رہنے دیں, اور جو بھی کرنا ہے وہ اوور دا ٹیبل راؤنڈ دا کلاک وہ کر لیں, 24 گھنٹے میں اس کو کر گزریں, اور جس کو باہر لانا اس کو ریلیز کریں, تاکہ یہ عوام جو ہے نا اس کو غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کی حالت میں بھی ڈھول بجانے, خوشیاں منانے اور سکون کا سانس لینے کا موقع ملے, اور پاکستان ایک مرتبہ پھر اپنی خودی اور اپنے جو ہے نا وہ ایک موٹو کی طرف بڑھ سکے, اور لوگ پاکستان کی عظمت کو سلام کر سکے, اور یہاں قانون کی بالادستی ہو سکے. مسٹر لاسٹ منٹ ٹو یو, کیا کہیں گے آپ؟
जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली डिसफंक्ट कर दिया गया हुआ है स्टेट को। इकोनॉमिक क्राइसिस तो तब खत्म होंगे जब आपके पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म होंगे, और स्टेट को आगे मूव करने ही नहीं दिया जा रहा। अवाम को इससे कोई नहीं है कि कौन हुकूमत कर रहा है, अवाम को रिलीफ चाहिए। हमारी तरफ से मार्शल लॉ लगा दो, हमें सस्ती चीजें चाहिए। हम लोगों के ये हालात है कि आप देखें कि बिजली का बिल 2 लाख 4 लाख, बिजली का बिल 2-2 लाख। मशहूर कौमें ये कहती है कि मार्शल लॉ ना लगाओ, हमने मैं बांग्लादेश में देखा, उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ ना लगाओ। बात ह्यूमन राइट्स की खत्म होगी। ह्यूमन राइट्स तो तब है जब राइट टू लाइफ हो। यहाँ पे तुम्हें सांस लेने का हक नहीं है, हवा पे भी टैक्स लगने वाला है, तो वो तो हमें अवाम को रिलीफ चाहिए। पहले ये महंगाई खत्म करें। इन लोगों की तो पता नहीं किस किस्म की लड़ाई है, इक़्तिदार की लड़ाई है। अवाम को उस लड़ाई से कोई कंसर्न ही नहीं है। अवाम को जिस चीज से कंसर्न है वो एक स्टेबल प्रोस्पेरस स्टेट से, चाहे आप मुगल एम्पायर ले आओ, चाहे आप जो मर्जी ले आओ, चाहे आप फलस्तीन बना दो, इजराइल बना दो, उनको एक रहने के लिए एक पीसफुल रियासत चाहिए जहां पे ये वो मुल्क है जो वही बात जो अभी तक चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि इसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि हर किस्म का नेचुरल रिसोर्स हमें अवेलेबल है। आज भी एग्रीकल्चर बाल्टियों से पानी डाल के हम अपने फील्ड्स में पानी देते हैं। इतनी तो इनके पास मशीनरी है। आटा जो हमारे घर में आता है, इनको कोई मशीनरी नहीं वाटर करती, बल्कि इरिगेशन पानियों से, बाल्टियों से पानी देते हैं, तो फिर भी ये मुल्क चल रहा है। तो सोचें इस मुल्क को कितना सख्त किया गया है, जिसको ये वो वाली बात है कि अंग्रेज के जमाने में ना बरतानिया पत्ती जाती थी इंडिया से बरतानिया जाती थी, बरतानिया से फिर इधर आती थी और फिर आके बिकती थी। तो ये इधर ये वाला हालात है कि रॉ मटेरियल इधर से जाता है, फिर उधर जाता है, फिर उधर से इधर आता है, इंक्रीजिंग द प्राइस 700%। राइट, यही बहुत सी एक बेसिक बात थी जो मिस रिदा ने बताई, और इसी तरह के बहुत से इश्यूज है यहाँ पे। इवन IPPs का मामला जो आजकल बड़ी हाइप है, जिस चीज़ की अगर उसको भी देख लिया जाए तो 1 रुपए की बनने वाली बिजली को 1000 रुपए के अंदर बेचा जा रहा है, और ये अवाम बेचारे लेने पे मजबूर है क्योंकि कर कुछ नहीं सकते। बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट का, नाज़रीन देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना, इसमें है हाई क्वालिटी PCB, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। इस माहौल में मुफाहमत कैसे हो सकती है?